प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने कारी हनीफ साहब का बहुत ज़बरदस्त बयान लेकर आए हैं। आज का उन्वान है, यह बयान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को पूरा सुनेगा। चलो चलते हैं इस बयान की तरफ। जनाब सदर मोहतरम हजरात उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन मोहतरम हाज़िरीन, परवरदिगार आलम ने मुझ पर और आप पर इस सर्दी की मौसम में ठंडी हवा में कितनी बड़ी करीमी फरमाई कि जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सबको इकट्ठा फरमाया। उलमा इकराम से किसी ने पूछा कि मोहब्बत की क्या निशानी है, तो जवाब ये मिला कि मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्रहु, जिस चीज से आदमी को मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है। बेशक बेशक। रबीउल अव्वल का माह मुबारक है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस महीने में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को उजागर करते हैं, आपकी सीरत तय्यबा लोगों को बताते हैं और खुद भी उस पर अमल करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं भी इसी सिलसिले में चला फिरता हूँ, वरना सच्ची बात तो ये है कि अब बीमारी, माजूरी, मजबूरी अब चलने हिलने की इजाजत नहीं देती। जवानी गुजर गई, अब क्या बाकी है। जवानी चली गई जो जाके ना आए, वो बुढ़ेपा आ गया है जो छोड़ के ना जाए। बेशक बेशक। ये बुढ़ेपा बड़ा वफादार है, किसी को नहीं छोड़ा। जवानी की चमक धमक वो जब चली जाती है मुड़ के कभी ना आई। बेशक बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का भी शौक रखते हैं साथी। अब तो मुझ ही से नहीं पहुंच होता, वरना हालत अपनी अब ये है। इसी को कहता है कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अपनी कब्र नजदीक है, दुआ करो अल्लाह हम सब की कब्र अच्छी कर दे। दुनिया मज़रियातुल आखिरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा यहाँ बीज बोओगे, जो काश्त करोगे वही वहां पल्ले पड़ जाएगा। ये रातें फिर कब आएंगी, ये दिन फिर कब आएंगे, ये सांस जो आज आ रहे हैं जब रुक जाएगा फिर ना मिलेंगे। हर सांस को गनीमत जान, जिंदगी के एक एक मिनट को कीमती जान। मैं कहता हूं जब दम रुकता है आदमी का, अगर उससे पूछो कि दुनिया में सबसे बड़ी कीमत वाली चीज क्या है, वो कहेगा तख्तो ताज पे लानत, दुनिया के सोने चांदी पे लानत, खजानों पे लानत, एक सांस और आने दो। बेशक बेशक। तुम्हें कदर इसकी इसलिए नहीं है कि आज आ रहे हैं। जब किसी की मौत करीब हो जरा पूछना तो सही कि अब्बा जान क्या तकलीफ है, तो कहेगा कोई नहीं, बुखार नहीं, दर्द नहीं, पीड़ नहीं, चीज नहीं, कुछ भी नहीं, अरे सांस लेता हूं। इस तरह आता है जैसे सैकड़ों ढींगरियों के ऊपर से घिसट के आ रहा हो। जिस सांस की कीमत रात सोते में न की, जागते में न की, जवानी में न की, जब रुकता है फिर तरसता है कि सांस किसी तरह आ जाए। बेशक बेशक। इसी को कहता कि दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है जरा संभल के चल। बेशक बेशक। ये तो किसी का भी ठिकाना मुस्तकिल दुनिया न बनी, बड़ी बेवफा है, किसी से वफा न की। क्या हस्ती मेरी तेरी। इसी को कहता क्या आदम सफीउल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, आदम सफीउल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। बेशक दोस्तों, हमारी क्या औकात है जब किसी से नबी जाए। तू यहाँ रहकर करेगा क्या, गुनाहों की गठड़ी भारी करेगा और क्या करेगा।
انہی لوگوں کا آواز لگتی ہے. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، عیاشی کر لو، بدماشی کر لو، رات کو تباہ کر لو، دن کو برباد کر لو. انکم مجرمون، او تم پرلے درجے کے مجرم. جب میں خدا پکڑوں گا تب تجھے پتا چلے گا خدا کی خدائی کیسی ہوا کرتی ہے. دوستو یہ ہے زندگی بدل دینے والا بیان. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. ارے دنیا تھوڑی ہے، آخرت بڑی ہے، اس کی تیاری کر. بے شک بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، فقیروں، پیروں، درویشوں، آخرت بڑی چیز ہے. فرمایا جو تیاری نہیں کرتے میں نے تیاری کر لی ان کے لیے. انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بہم سرادقها. میں نے ایسے ظالم کے لیے جہنم تیار کر لی. کون سی جہنم؟ فرمایا شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہزاروں برس تک فرشتوں نے اس کو ٹھوکا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے کان بند کر دیے تاکہ جہنم کی کھرکھراہٹ ان کو پریشان نہ کرے. سیرت کا سب سے بڑا سبق مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر. بے شک زندگی بدل ڈالو. اس قبر کے لیے تیار کر جہاں تیرا دادا گیا، تیرا باپ گیا، تو بھی جائے گا. اس قبر کی تیاری کر جہاں بادشاہ گئے، جہاں وزیر گئے، جہاں گورنر گئے، جہاں بڑی بڑی حسینہ گئی، تو بھی جائے گا. ایسی بھول، ایسی غفلت، نماز تک کی پرواہ نہیں. اچھا غلام ہے، ہر وقت کہتا ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اچھی غلامی ہے، نماز کے نزدیک نہیں جاتا. تیری بیوی اگر ایک رات کہنا نہ مانے، صبح کو گٹ آؤٹ کر دیتا، جا طلاق ہے، میرا حکم نہیں مانتی، تو ایک دن میں الگ کر دے، تیری 60 سال کی باقی زندگی کو دیکھ کر خدا تجھے آج بھی الگ نہیں کرے گا. تیرا بیٹا اگر تیرا نافرمان ہو جائے، اخبار میں بیان دے کر عق کرتا ہے میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، میرا نافرمان ہے، اور خود تو اپنی جائیداد سے بیٹے کو عق کر سکتا، خدا تجھے جنت سے عق نہیں کر سکتا. اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کا رویہ ایسا ہے جیسے اللہ میاں پر احسان لگاتے ہوں. جو تھوڑی بہتی محتاجوں غریبوں کی امداد کر دیتے ہیں وہ سارے سال گاتے رہتے ہیں، احسان کرتے ہیں خدا پہ. اگر خدا نہ دیتا تو خدا کے خلاف کون سی عدالت میں مقدمہ کرتا؟ بے شک نماز پڑھنے والوں وہ بھی سنو، تم بھی سنو. دوستو مزاج سنوارو، اپنی طبیعت بناؤ. کوئی کسی کا ذمہ وار نہیں بنے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. حدیث میں آتا ہے کہ دولت کے بارے میں بھی اللہ پاک قیامت کے دن یوں نہیں فرمائیں گے کہ تم نے محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا، تم نے محتاجوں اور غریبوں کو کپڑا نہیں پہنایا. علماء موجود ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ یوں فرمائیں گے او ظالم تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا. تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں ننگا تھا. تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں پیاسا تھا. غریب بندے کی اور یتیم محتاج کی جگہ پروردگار عالم اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا غریب کون ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، فرمایا نہیں وہ غریب نہیں، غریب وہ ہے جو نیکیاں بھی کما کے لے گیا، ظلم بھی کر کے گیا، قیامت کے دن لوگوں نے کھڑا کر کے بیدار حشر میں لوٹ لیا، نیکیاں ساری اڑا کے لے گئے، ننگا رہ گیا۔ غریب وہ ہے۔ ظلم سے باز آؤ، کسی کی آبرو کو برباد نہ کرو۔ ٹھیک ہے جس کی بیوی ہے اس کو پتہ نہ چلے، جس کی بیٹی ہے اس کو پتہ نہ چلے، جس کی بہن ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ خدا فرماتے ہیں میں تیری حرکت تو کیا، تیرا بال ہلتا ہے میں تو اسے بھی جانتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو آنکھ کا اشارہ کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہی وہ پیغام تھا جس کو دینے کے لیے باولپور کے نوجوان مسلمانوں میں تمہیں کیا بتلاؤں، اسی پیغام کو دیتے دیتے وہ چہرہ زخمی ہوا جس چہرے کے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ اندازہ لگا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں، اخلاق والا کوئی نہیں، وسیع الظرف آپ سے زیادہ کوئی نہیں۔ بچپن کے حالات کی طرف اگر آپ کو لے جاؤں تو اصل بات رہ جائے گی جو اس بات کی مسلمانوں میں کمی ہے، ہم اس بات کے معترف نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ کئی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی یہ جو دیوبندی ہے یہ تو حضور کو مانتے نہیں۔ ارے میرے بزرگوں کا میرا عقیدہ اور ایمان ہے جس مائی نے حضور کو جنم دیا ہے، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک اس مائی کا مقابلہ کرنے والی مائی نہیں آ سکتی۔ جس زمین پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لگا دیا اس زمین کا مقابلہ کرنے والی کائنات عرضی میں زمین کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حسین اتنا ہو، خوبصورت اتنا ہو، جو دیکھے وہی پگھر جائے، پسینہ آ جائے۔ اور میں تو حضور کے حسن کا قائل نہیں۔ سیرت کا موضوع ہے، شاید پہلے بھی ذکر کر گیا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں، یتیم ہو گئے تو حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے کہا، دادی زندہ تھی، حضرت کے دادا سے کہا کہ ذرا بات تو میری سن کے جانا۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگی میں اتنی پریشان ہوں جس کی انتہا نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیوں، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی یہ جو ہماری بیوہ بہو، ہماری بیوہ نوح ہے آمنہ، عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، مجھے تو اپنی آبرو کا فکر پڑ رہا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، سارے مکی نے میرا سر کھا لیا، گلی سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں، چوک سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں، محلے سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں۔ مکے کا ہر آدمی، ہر آنے جانے والا کہتا او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، تجھے کیا پتا؟ اور عبد المطلب نے اگلی بات کہی، گھر والی کو کہنے لگی اور بھی سن لے، یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، شام کا بنا ہوا عطر نہیں، یمن کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، مصر کا نہیں، عرب کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، یہ کوئی نرالا عطر ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا حضور کی دادی سے پھر پوچھ لینا کہاں سے لاتی ہے، پوچھ کہاں سے لاتی ہے یہ عطر۔ اب جو بات کہی حضرت کی دادی نے، کہنے لگی اللہ والے تجھے کیا بتاؤں،
کئی مرتبہ میں چل کر اس کے پاس گئی ہوں، کئی مرتبہ سیدہ آمنہ کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے، جب کہنے کا ارادہ کرتی ہوں اندازہ لگاؤ، حیران ہو جاؤ گے، میں آمنہ کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے آ جاتے ہیں۔ میں اس کی پیشانی کی نور کی جھلک برداشت نہیں کر سکتی، جتنا رعب مجھ پہ چھا جاتا ہے میں تو بات نہیں کر سکتی۔ بالآخر مجھ سے آمنہ پوچھتی ہے اماں خالہ پھوپھی کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں کہتی ہوں بیٹی جاؤ کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور کہنے لگی آپ مرد ہیں ذرا ہمت والے ہوا کرتے ہیں، مرد پوچھ لو۔ پھر آواز دی ہے سیدہ آمنہ کو، اللہ اکبر، تو سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو پیٹ میں لے کر آئی ہے سامنے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا، قریش کا سردار ہوں اور زیادہ فکر اس لیے ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہیں، بیت اللہ کا والی کہلاتا ہوں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں۔ اب جب ذرا مرد نے بات چھیڑی تو حضرت کی دادی کی بھی ہمت ہو گئی، کہنے لگی یہ عطر لگاتی لگاتی نہیں، یہ تو جہاں تھوکتی ہے میں نے وہاں بھی عطر اٹھتا دیکھا ہے۔ اچھی طرح پوچھو ماجرا کیا ہے؟ بلکہ آگے بڑھ کر کہنے لگی عبد المطلب کو ابھی میری سنو، جس غسل خانے میں جاتی ہے اس غسل خانے میں مہک اٹھ جاتی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ یہ معمولی عطر تو ہے نہیں، قرب و جوار کا تو ہے نہیں، یہ لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی او میرے ابا میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں نے کبھی عطر اچھا ماڑا استعمال نہیں کیا، نہ مجھے پیکی سے ملا، نہ مجھے کسی سہیلی نے دیا، نہ میں نے منگوایا، نہ میں نے خریدا، ساری زندگی میں نے تو خوشبو کبھی خریدی نہیں۔ پھر بیٹی کیا بات ہے؟ حیران ہو کے کہنے لگی، پیٹ مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی او میرے ابا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ السلام علیکم دوستو، ابو حذیفہ اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں علماء اکرام کے بیانات فلاحی تقریر کے لیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ یہ تو سارا مکہ انشاءاللہ خوشبو نے مہکایا ہے اور آپ کو خوشبو آئی ہے، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، کچھ اور بتا دوں مجھے دیوانی کہو گے۔ کہنے لگی رب کائنات کی قسم یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام دوست، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے۔ اور کہنے لگی ابا ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پکھا جھلتی ہیں۔ میں کہا بیٹی معاملہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں بتاتی نہیں، میں ضبط کر رہی ہوں۔ پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام نے مبارکباد دی، دوسرے مہینے میں ابراہیم خلیل اللہ نے مبارکباد دی، تیسرے مہینے میں اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، چوتھے مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ وہ کہنے لگی ہر مہینے ایک نیا پیغمبر آتا ہے اور مجھے مبارکباد دیتا ہے۔ عبد المطلب کے دماغ میں بات آ گئی کہ عام بچہ نہیں، عبد المطلب جو اب تک مرجھایا ہوا پھرتا تھا اللہ میاں پوتا تو دے گا مگر یتیم ہوگا۔
ابا پہلی چل بسا، کیا کون لاڈ لڈائے گا، کون پیار کرے گا، کون خوشیاں کرے گا۔ پیارے دوستو السلام علیکم، آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر لے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔